नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब पर ताज़ा तरीन कातलाना हमले की कोशिश, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी और अहम तरीन फैसले, जनरल बाजवा की एक तबाहकुन गलती और तबाहकुन ब्लंडर और एक बड़ी बरतरफी के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर इमरान खान साहब पर एक ताज़ा तरीन और आज के दिन में कातलाना हमले के मुतल्लिक है। ज़मान पार्क से एक मुबैना हमला आवर आखिरी 57 सेकंड में कैसे पकड़ा गया, इस शख्स से किस किस्म का असलहा बरामद हुआ, इसी शख्स का ताल्लुक असल में किस इलाके से निकला, ये शख्स कहां से ज़मान पार्क पहुंचा था, इस वाक़े की 57 सेकंड की वीडियो में किस किस्म के ख़तरनाक मनाजिर हैं, उसके बाद ज़मान पार्क में तकरीबन 31 मिनट तक क्या इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इमरान खान साहब को इसी दौरान एक अहम तरीन शख्सियत ने हंगामी कॉल क्यों की, इस कॉल का ताकतवर हलकों से और GHQ से क्या ताल्लुक है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर GHQ के एक इंतहाई और हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इतनी हसास नोयत का फैसला अचानक क्यों करना पड़ा, इस फैसले से पहले एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में और एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 3 इंतहाई ताकतवर और बाअसर तरीन शख्सियात शरीक थी। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ पर क्या नई बिजलियां गिरा दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में अचानक किस किस्म की घिनौनी वारदात की गई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किन 3 मिस्टीरियस करैक्टर्स को हंगामी तौर पर पहुंचने का हुक्म दिया गया, इस वारदात से जुड़े 40 सेकंड के क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं, इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार असल में कौन निकले, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर जनरल बाजवा की एक तबाहकुन वीडियो और उनके एक बहुत बड़े ब्लंडर के मुतल्लिक है। जनरल बाजवा को अब इस ब्लंडर पर, जो कि आज के दिन में उनसे सरजद हुआ, इसी ब्लंडर पर इमरान खान साहब को वजाहतें क्यों देना पड़ी। एक ताकतवर हाजिर सर्विस जनरल की इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों हुई, ये मुलाकात किस मकाम पर हुई, इसी दौरान आर्मी चीफ कहाँ मौजूद थे। अब इस मुलाकात के मुतल्लिक, यानी इस जनरल की और इमरान खान साहब की मुलाकात के मुतल्लिक अब क्या तहलका खेज किस्म का इंकशाफ हो गया है। इस दूसरे जनरल का नाम क्या है, इस मुलाकात में इमरान खान साहब के साथ PTI के कौन से बड़े रहनुमा भी मौजूद थे, ऐवान सदर में 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, एक गाड़ी में सवार 2 अहम तरीन शख्सियात कौन थीं, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है कि पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ जुड़े इस फैसले की इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर टेलीकास्ट किया है। ये इतनी हसास नोयत की खबर है जो कि GHQ के एक फैसले से जुड़ी हुई है। इसी खबर को पाकिस्तान के तमाम जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उनके प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है और GHQ को किन हालात में इस किस्म का हसास फैसला करना पड़ा। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब जनरल बाजवा से जुड़ी एक तबाहकुन और ताज़ा तरीन वीडियो आज के दिन में सामने आ गई और जनरल बाजवा ने अब एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अब ये एक ऐसा ब्लंडर है
اور ایک ایسی ویڈیو ہے جس پر اب سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو جناب باجوہ کا جو نام ہے وہ آج کے دن میں ایک مرتبہ پھر ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اسی بلنڈر پر اب جناب باجوہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ان کی جانب سے اب عمران خان صاحب کو وضاحتیں دی جا رہی ہیں۔ اور آج کے دن میں یہ جو ویڈیو سامنے آئی اور جناب باجوہ کا یہ جو بلنڈر سامنے آیا، یہ اصل میں ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب جناب باجوہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گمنامی کی زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ روپوشی کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ اپریل 2022 میں رجیم چینج آپریشن کے بعد وہ عوامی سطح پر اتنے غیر مقبول ہو گئے تھے کہ ان کے لیے عوامی مقام پر جانا ناممکن ہو گیا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں جناب باجوہ کی ایک UAE سے ویڈیو سامنے آئی۔ یہ ویڈیو پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں جناب باجوہ کو انتہائی پریشان، مضطرب اور تنہا دیکھا جا سکتا تھا۔ جناب باجوہ کے ساتھ ان کے دوستوں کا کوئی جھرمٹ نہیں تھا، جناب باجوہ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی کا لاؤ لشکر نہیں تھا، اور وہ ایک چوراہے پر ایک سگنل پر بے یارو مددگار کھڑے نظر آئے۔ اس کے بعد جناب باجوہ کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی۔ یہ ویڈیو جناب فیض عبید کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب سے سامنے آئی، لیکن وہاں موجود لوگوں نے یہ بتایا کہ جناب باجوہ کو اس تقریب میں بھی مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ یہاں بھی جناب باجوہ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ایک جہاز سے جو ان کی تصویر سامنے آئی جو کہ ایک بیرسٹر کے ساتھ تھی، جو ایک عام سی تصویر تھی، لیکن جب وہ تصویر سامنے آئی تو اس پر بھی جناب باجوہ پر تنقید کا ایک نیا طوفان آ گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب باجوہ اس وقت عوامی سطح پر کتنے غیر مقبول ہیں۔ لیکن اب جناب باجوہ کے متعلق آج کے دن میں ایک نئی اور تازہ ترین ویڈیو سامنے آئی ہے، اور ایک تباہ کن قسم کا بلنڈر اب جناب باجوہ سے سرزد ہوا ہے۔ اس خبر کے جو 3 اہم ترین نکات ہیں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب سینئر صحافی جاوید چودھری صاحب نے آج کے دن میں ایک نیا کالم لکھا ہے۔ یہ کالم اس کالم سے مختلف ہے جو اس سے پہلے جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کے متعلق لکھا گیا تھا۔ اس کالم کے 3 اہم ترین نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے یہ لکھا کہ جناب باجوہ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ صدر عارف علوی نے پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کی۔ یہ عمران خان، فوج اور ملک تینوں کے لیے فکر مند تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے اخلاص کو وقت نہیں دی اور یوں مسائل بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد اس کالم میں لکھا گیا کہ صدر اگلی صبح 19 اگست کو اپنی فیملی کے ساتھ کراچی چلے گئے، لیکن پھر اسی دوپہر انہیں فون کیا گیا اور یہ فوراً واپس آ گئے۔ جناب باجوہ کے متعلق جاوید چودھری صاحب نے یہ بھی لکھا کہ یہ نور خان ایئر بیس پر اترے، یعنی صدر عارف علوی نور خان ایئر بیس پر اترے اور انہیں پرائیویٹ کار میں پروٹوکول اور سیکیورٹی کے بغیر آرمی چیف کے گھر لے جایا گیا، آرمی ہاؤس لے جایا گیا، اور یہ رات 1:30 بجے تک وہاں موجود رہے۔ صدر نے اس رات کھانا بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کھایا۔ اگلی صبح 20 اگست کو دوبارہ صدر کراچی چلے گئے، اور انہیں جو تیسرا فون کیا گیا وہ اس وقت کیا گیا جب صدر کراچی میں موجود تھے۔ اس کے بعد اسی کالم میں یہ لکھا گیا کہ 22 اگست کی رات کو 8 بجے ایوان صدر میں عمران خان صاحب اور جناب باجوہ کی ملاقات طے ہو گئی۔ یہ ملاقات انتہائی خفیہ تھی۔ یہ اس کالم کے الفاظ ہیں کہ یہ ملاقات انتہائی خفیہ تھی۔ ایوان صدر کا گیٹ، لفٹ اور صدر کی جو رہائش گاہ ہے اس کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا۔ کھانے کی میز پر 4 کرسیاں لگائی گئی تھیں، اور کھانا بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی لگا دیا گیا تھا، اور اس میں یہ خیال بھی رکھا گیا تھا کہ کسی کو کسی دوسرے شخص سے یا سرو کرنے والے سے کھانے کی کوئی چیز مانگنی نہ پڑے، اور کسی کو کوئی چیز اٹھانے کے لیے کرسی سے بھی اٹھنا نہ پڑے، تاکہ یہ پورا معاملہ جو ہے سیکرٹ رکھا جا سکے اور یہ پورا معاملہ خفیہ رکھا جا سکے۔ اس کے بعد اس کالم میں لکھا گیا کہ عمران خان 7:45 بجے شبلی فراز کے ساتھ ایوان صدر میں صدر کی رہائش گاہ پہنچے، جبکہ جناب باجوہ جو ہیں یہ میجر جنرل محمد عرفان کے ساتھ 8 بجے ایوان صدر پہنچے۔ اس کے بعد اس کالم میں لکھا گیا
جو کہ تیسرا اور انتہائی حساس نوعیت کا نقطہ تھا، لیکن اب اس پر جناب باجوہ کو وضاحتیں بھی دینی پڑی۔ لیکن پہلے آپ کو اس حصے کے متعلق بتاتے ہیں۔ اس حصے میں لکھا گیا کہ شبلی فراز اور جنرل عرفان ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں ملاقات میں شریک نہیں ہوئے۔ یہ ملاقات 45 منٹ کی تھی اور یہ ملاقات بری طرح ناکام ہو گئی۔ جناب باجوہ نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ تو مجھے میر صادق اور میر جعفر کہتے ہیں، پھر آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس پر عمران خان صاحب کا جواب تھا کہ میں آپ کو نہیں، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے اس کالم میں جناب باجوہ کے موقف کے مطابق یہ مطالبہ کیا کہ آپ ایم کیو ایم کو واپس لے لیں تو حکومت گر جائے گی۔ اس پر جناب باجوہ کا جواب یہ تھا کہ میں ایم کیو ایم کو نکالنے والا کون ہوتا ہوں، اور فرض کریں اگر ایم کیو ایم نکل بھی جائے تو اب بھی آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، یعنی آپ پارلیمنٹ سے نکل چکے ہیں۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں یہی لکھا کہ میرا خیال یہ تھا، یعنی جناب باجوہ نے جاوید چودھری صاحب کو یہ بتایا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ملک جو ہے وہ انہی حالات میں رہا تو پھر یہ مزید تباہ ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کا اصرار تھا کہ آپ حکومت توڑ دیں، یہ لوگ الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جناب باجوہ نے اس پر انکار کر دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک جو ہے وہ انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کالم میں لکھا گیا کہ عمران خان صاحب کھانا کھائے بغیر ایوان صدر سے چلے گئے۔ جناب باجوہ بھی تھوڑی دیر بعد ایوان صدر سے رخصت ہو گئے۔ صدر آخر میں بہت مایوس تھے اور صدر کے سٹاف نے میٹنگ کے بعد جہاں جناب باجوہ اور جنرل عرفان بیٹھے ہوئے تھے ان جگہوں کا تفصیل سے جائزہ لیا، کیونکہ ان کو خدشہ یہ تھا، یعنی صدر کے سٹاف کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں ان لوگوں نے کوئی بگنگ ڈیوائس نہ لگوائی ہو۔ یہ حرکت بعد میں اداروں کے نوٹس میں آ گئی، یعنی فوج کے نوٹس میں آ گئی، اور فوج نے اس کا بہت زیادہ مائنڈ کیا۔ یہ ایک جملہ بھی اس کالم میں لکھا گیا۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے جو آخری اور سب سے حساس نوعیت کا نقطہ لکھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 8 ستمبر کو یہ ایکسرسائز دوبارہ دہرائی گئی۔ صدر پرائیویٹ کار میں ایوان صدر سے نکلے اور ان کی اسلام آباد اور راولپنڈی میں 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور عمران خان صاحب کی جناب باجوہ سے جو دوسری ملاقات ہوئی یہ ستمبر میں ہوئی۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ جناب باجوہ صدر سے ہر ملاقات کے دوران یہ کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان اور میاں شہباز شریف کو اکٹھے بٹھا دیں، تمام سیاسی مسائل کا حل جو ہے صرف اسی ملاقات سے نکلے گا۔ اس کے بعد اسی کالم میں لکھا گیا کہ جناب باجوہ سے عمران خان صاحب کی جو دوسری ملاقات تھی یہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو گئی، لیکن عمران خان پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے ان کے درمیان ملاقات کے لیے راضی ہو گئے، اور پھر ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق کی اسد کیسر اور پرویز خٹک کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئیں۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے اہم نقطہ اس کالم میں بیان کیا گیا تھا اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، اور یہ ایک فارمولہ تھا ایک جنرل کے متعلق اور آرمی چیف کی، یعنی جنرل باجوہ کی اپنی ایکسٹینشن کے متعلق۔ اب اس فارمولے کے متعلق لکھا گیا کہ ایک فارمولہ بنایا گیا کہ دسمبر میں حکومت مستعفی ہو جائے گی، میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے، میاں نواز شریف واپس آئیں گے، 6 ماہ کی عبوری حکومت بنے گی اور الیکشن جون میں ہوں گے۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ جناب باجوہ نے میاں نواز شریف کو این آر او دیا تھا، اور جناب باجوہ یہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں اور وہ واپس آ جائیں۔ اس کے بعد اسی فارمولے کے مطابق لکھا گیا کہ اس فارمولے کے تحت سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ الیکشن کمشنر رہیں گے، اور جناب باجوہ الیکشن کے بعد ریٹائر ہوں گے۔ اور یہ جو فارمولہ ہے یہ ایک ون ون سچویشن تھی، میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو رہے تھے اور عمران خان صاحب کو الیکشن مل رہا تھا، اور دوسری جانب جناب باجوہ کو 8 ماہ کی ایکسٹینشن مل رہی تھی۔ یعنی جناب باجوہ آخری دنوں میں بھی اس قسم کے فارمولے لڑا رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے۔ اس کے بعد اس کالم میں لکھا گیا کہ اس دوران نواز شریف اور جناب باجوہ کے ایک مشترکہ دوست شجاعت عظیم نے اپنی کسی محفل میں اس فارمولے کا ذکر کر دیا۔
یہ فارمولہ لیک ہو گیا اور اس کے بعد جناب باجوہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے ملک احمد خان جو کہ جناب باجوہ کے سمدی صابر مٹھو کے بہت قریب ہیں، ان کے فرنٹ مین بھی کہلاتے ہیں جناب باجوہ کے، تو ملک احمد کو فون کیا اور ملک احمد کو یہ کہا کہ اب میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور اب میں وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ جو کہانی ہے یہ بھی بعد میں گھڑی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے آخری دن تک ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی اور آخری دن تک انہوں نے بلیک میل کیا کہ میں نئے آرمی چیف کی جو سمری ہے وہ وزیراعظم ہاؤس میں نہیں بھجواؤں گا۔ لیکن اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے اسی کالم میں یہ لکھا کہ جناب باجوہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے سے روکا تھا؟ تو یہ بولے، یعنی جناب باجوہ بولے کہ ہاں یہ درست ہے، میں نے عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب کو میسج کیا تھا کہ پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں اور ابھی پوری سیریز باقی ہے، آپ میں اور حکومت میں صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے، آپ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کی غلطی نہ کریں۔ یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے بھی کی تھی اور حسینہ واجد نے اس کے بعد اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی۔ پھر جناب باجوہ کا جواب یہ تھا کہ میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل یہ تھا کہ میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتا، لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی۔ میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا اور میں نے یہ پوچھا کہ یہ صحیح فیصلہ کیسے تھا، یعنی جاوید چودھری صاحب نے پوچھا جناب باجوہ سے کہ آپ کا یہ فیصلہ کیسے درست تھا، تو اس پر جناب باجوہ کا جواب یہ تھا کہ ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں اور اگر یہ لوگ رہے تو پھر پاکستان نہیں رہے گا، پھر ملک نہیں رہے گا۔ لیکن اب یہاں پر سب سے بڑا جو سوال کھڑا ہوا ہے، ایک جنرل کی سٹوری بھی آپ کو سناتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو سوال کھڑا ہوا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب ان کی حکومت گرائی گئی تو اس وقت 16 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے، اس وقت جو اکانومی تھی وہ 6% کے گروتھ ریٹ سے ترقی کر رہی تھی۔ لیکن اس امپورٹڈ حکومت کو جس کو جناب باجوہ نے مسلط کیا، اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں یہ 16 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر سے بھی کم ترین سطح پر آگے، 2 ارب 90 کروڑ ڈالر کی سطح پر آگے، اور اس کے بعد جو آپ کا گروتھ ریٹ تھا یہ 6% سے کم ہو کر 2% تک رہ گیا۔ تو پھر جناب باجوہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ملک بچانے کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ڈالر کی قدر 178 روپے تھی اور اس وقت ڈالر کی جو قدر ہے وہ 278 روپے ہے۔ اس لیے جناب باجوہ کے یہ جو تمام دعوے ہیں اور یہ جو پورا بلنڈر ہے یہ مکمل طور پر جھوٹ ثابت ہوا اور اب ان پر ایک بہت بڑا تنقید کا طوفان آ گیا۔ لیکن اب جناب باجوہ جو ہیں وہ اس بات پر وضاحتیں دے رہے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت رہی تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک جنرل اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب کپتان کے ایک بڑے کھلاڑی نے جناب باجوہ کو ایسا جواب دیا جس پر جناب باجوہ پردہ فرما گئے، جس پر جناب باجوہ پر سکوت طاری ہو گیا اور وہ مکمل خاموش ہو گئے۔ اور یہ جو جواب ہے یہ اب شوکت ترین کی جانب سے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب باجوہ نے میرے متعلق جو گفتگو کی، اگر انہوں نے یہ گفتگو واقعی کی ہے تو میں اس کی اس طرح سے تردید کرتا ہوں کہ جناب باجوہ تو مجھے ہیرو کہتے تھے۔ جناب باجوہ نے مجھے فون کر کے اور ایک ملاقات کے دوران یہ کہا کہ یہ جو ریکو ڈیل ہے یہ جس طرح سے آپ نے فائنلائز کیا ہے آپ قومی ہیرو ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت جناب باجوہ جو ہیں وہ شوکت ترین کے بڑے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے معترف تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، اور اب شوکت ترین نے کیمروں کے سامنے جناب باجوہ کے ان تمام دعووں کو جھوٹ قرار دیا اور ان دعووں کو جھٹلا دیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک عدالت میں عمران خان صاحب کی جاسوسی کے متعلق، ان کی سرولنس کے متعلق ایک حیران کن قسم کی خبر آ گئی۔ اسی وجہ سے آج یہ ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر بن گئی۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔
تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، ان کے جو جج ہیں راجہ جواد عباس حسن، انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کیس کی سماعت کی، اور یہاں پر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بابر اعوان اور پروسیکیوٹر پیش ہوئے۔ اس دوران بابر اعوان نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب زخمی ہیں، ان کو گولیاں لگیں، کیمروں کے سامنے یہ مناظر سب نے دیکھے، اس لیے ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے۔ لیکن یہاں پر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی زمان پارک سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے باہر نظر آئے، اس لیے آپ عمران خان کی مستقل ضمانت پر دلائل دیں، وہ 15 فروری کو اگر نہ آئے تو ہم پھر اپنا فیصلہ دے دیں گے۔ یعنی عدالت کا اب یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب چل پا رہے ہیں یا نہیں چل پا رہے، اور دوسری جانب شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو صرف ایک نام نہاد کمر درد کے بہانے پر 6 مہینے تک اپنے کیسز میں التوا لیتے رہے، وہاں پر عدالتوں نے کبھی کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن یہاں عمران خان صاحب کی عدالتوں میں جاسوسی ہو رہی ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب آج کے دن میں اب سے تقریباً 15 منٹ پہلے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے لیے ایک اور کوشش کی گئی۔ اس واقعے کی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اسی وجہ سے اب اس خبر کو تمام چینلز نے بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف یہ کیا تھا کہ آصف علی زرداری نے ان پر حملے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے۔ عمران خان صاحب نے جنوبی وزیرستان کا وہ علاقہ بھی پن پوائنٹ کیا جہاں سے یہ دہشت گرد اور پیشہ ور قاتل تعلق رکھتے تھے، اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ ان 2 قاتلوں کو مجھے مارنے کے لیے اور مجھ پر حملے کے لیے رقوم دی گئی۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں زمان پارک میں ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کی صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ زمان پارک سے اب ایک شخص پکڑا گیا ہے، اس سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اس شخص کا نام نصر اللہ خان ہے، اس کے پاس ایک پسٹل تھا، اور یہ پسٹل لوڈڈ تھا، یعنی اس کے اندر گولیاں پہلے سے لوڈ کی گئی تھیں، اور اس شخص کا میاں والی سے تعلق ہے۔ یہ شخص زمان پارک سے پکڑا گیا ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے خدشات موجود ہیں۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ شخصیت کو اچانک اغوا کر لیا گیا۔ یہ شخصیت اب 3 دن سے مکمل طور پر لاپتہ ہے، اور اب یہ جو شخصیت ہیں یعنی سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی، ان کی اہلیہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 3 دن سے ان کا اپنے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ان کو مٹیاری کے قریب سندھ پولیس نے اغوا کیا تھا، اور پھر چیف جسٹس سے انہوں نے کہا، مطالبہ کیا کہ وہ اس پورے معاملے کا نوٹس لیں۔ لیکن دوسری جانب اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستانیوں پر ایک بہت بڑا اور نیا قہر بھی نازل کر دیا ہے، اور اب اسحاق ڈار جن کی کرپشن کے شواہد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یعنی جب وہ آرمی چیف تھے ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اب اسحاق ڈار نے اپنی نااہلی سے جس طرح سے معیشت کو ڈبویا، تو اب اس کا بدلہ عوام سے لیا جائے گا، اور اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں عوام پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا خرچ 30,000 روپے ہے تو اب یہ خرچ 50,000 روپے ہو جائے گا، اور جس کے گھر کا خرچ 50,000 روپے تھا یہ خرچ 75,000 روپے تک چلا جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔